साथियों, आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा शख्सियत मौजूद है और बहुत सारे खूबियों के मालिक हैं। इन्हें किस तरह से मैं पुकारूं, ये पुरानी चीज़ों के आर्टिफैक्ट्स से कलेक्टर भी हैं, साथ साथ के अंदर ये नेचुरल लाइफ के ऊपर काफ़ी इनकी मुताला रहा है। फॉरेनर्स के गाइड तरीके भी ये काम करते हैं, इनका ज़रिए माश ये है, और साथ साथ में ये उर्दू के ऊपर भी बड़े कोशा हैं और उर्दू को भी तरगीब देने के और उर्दू के फ़रोग के लिए भी गुजरात में ये काफ़ी कोशिश करते हैं। इनकी बड़ी अच्छी महारत है, कई शायरों के ऊपर, इनकी इकबालियात पर खुसूसी तौर पर इनकी बड़ी अच्छी महारत है और दूसरे शायरों से भी बहुत कुर्बत रखते हैं। तो हम इस तरह से कुछ शुरू करते हैं कि इतने सारी ज़िंदगी के आप हमारे साथ जो शख्सियत है हसीब शेख साहब, तो आप हसीब शेख साहब आपसे वेलकम करते हो। आपसे सबसे पहला सवाल ये है, बहुत शुक्रिया आपका, कि ये जो आप इतने सारे किस तरह से संभाल पाते इतने सारे पहलुओं को, और इस तरह की आपकी ज़िंदगी किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं? पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए उस्मान साहब जी। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को सलाहियतों से नवाजा है, मैं वाहिद एक शख्सियत तो हूँ नहीं जी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उन सलाहियतों का पूरी तरह इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अभी भी ज़िंदगी के इस मरहले में 49 साल की उम्र में मैं अभी भी एक तलबा हूँ। अच्छा। और रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहा जाए तो मल्टीटास्किंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग ही काम है, बड़ा इसमें मज़ा भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, मौके देता है, और इन मौके को पूरी तरह हाथ में लेना और उनकी कारगुजारी को कामयाबी के एक ज़ीनत तक पहुंचाना, ठीक है, इसकी पुरजोश कोशिश रहती है। मेरी सबसे पहली मोहब्बत कुदरत और कुदरत की फितरत के साथ रही है जी। मैं एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हूँ, मैं एक वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट हूँ। मैं बिग कैट्स यानी कि बड़ी बिल्लियाँ जो है, लायन, टाइगर और लेपर्ड्स के ऊपर काफ़ी काम करता हूँ। ठीक है, मैं मेरे अपने टूरिस्ट को जो आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों से उनको लेकर वाइल्ड लाइफ में जाता हूँ, बर्डिंग करता हूँ। अच्छा। मैं स्नेक और क्रोकोडाइल का रेस्क्यूअर हूँ। नहीं, आपकी अहलियाँ हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी महारत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपने उनको सिखाया, आप या उनसे आपने फन सीखा, ये जानना चाहूँगा। मेरी अहलिया जो थी वो बड़े छोटे गांव से आई हैं, एक टाउन है हासोट, वहाँ से हैं। ठीक ठीक ठीक। और मैं खुद भी वहीं से हूँ, बाप दादा के वक्त से हम लोग निकल आए थे। सही। अब चूँकि वो मुअन्ना हैं और मैं मुज़क्कर था, तो शायद हमारे माशरे के हिसाब से मुझे मौके ज़्यादा मिले खुलकर बाहर आने के। निकाह के बाद फिर उन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई वो भी कुदरत और कुदरत की फितरत के साथ उसको संभालने की अपनी एक कोशिशों में लगी हुई हैं और वो मुझसे कुछ सीखना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म तो ऐसी है, फरमाया गया। तो भाई आप उनके पीरो मुर्शद भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह इस फन में, ये मौका अल्लाह ने मुझे दिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया है, और जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में हमारे वज़ीर शेख साहब ने हमारे चैनल के ज़रिए से लिया था, तो उन्होंने बताया कि वाहिद खातून वो ऐसी हैं कि जो बाहिजाब सांप पकड़ने की और मगर बच में, क्या बात है। और कितना भी काम कर लूँ मैं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो एक औरत है, वो एक मुअन्ना है जी, तो उस हिसाब से नाम तो रोशन उनका मुझसे ज़्यादा ही होता है। अल्लाह का शुक्र है, और इस बात से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ठीक ठीक जी। अच्छा, आप उसके सिवा भी आप जो है काफ़ी आर्टिफैक्ट से कलेक्टर भी हैं, आपके पास एक काफ़ी कलेक्शन आप हमेशा सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहते हैं, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। उसके साथ साथ आप उर्दू के लिए भी बड़ी कोशिश करते हैं कि उर्दू का फ़रोग है गुजरात में। तो मैं आपसे खास ये समझना चाहूँगा कि अभी गुजरात के हालात उर्दू में कैसे हैं? बड़े खस्ता हालात है जनाब, जाती रही उर्दू। ठीक है, आज से तकरीबन 30-40 ये समझो कि 4 दहाई 40 साल पहले उर्दू की कई स्कूलें हुआ करती थी। ठीक, प्राइवेट स्कूलें तो तमाम नाबूद हो गई हैं जी। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उर्दू हुआ करती थी वो अब नहीं है, यही समझें। हमारे माशरे में जो ज़बान चलती है ये बड़े रिस्पॉन्सिबल है उर्दू के खात्मे के लिए हमारे माशरे में। यानी क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या कहना चाहते हैं, वो जरा बाजार से कहिएगा। जो बाजारू ज़बान इस्तेमाल करने लगे जी 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 जी, बजाय के उर्दू। आपको एक मिसाल दूँ कि भाई मोहल्ले में आप चले जाइए, हम शाहपुर में बैठे हुए यहाँ, तो बच्चे को माँ जब डांटती है जी और आड़े हाथ लेती है, तब ये कहती है कि सुबह से शाम तू रमने गया था, रमता रहता। सही। अब ये रमने गया था और रमता रहता, ये हमारा इससे ताल्लुक क्या है? भाई तुम खेलने गए थे और खेलते रहते हो। सही है, मसला हमारा ये है जी जी। हमने तो हमारे लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ा,
میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ 5ویں سلطان مظفری ڈائنیسٹی کو ہم کبھی محمود بیگڑا نہ کہیں. اچھا, ہم فتح خان رحمت اللہ سے ان سے واقف ہوں. تو میں جاننا چاہوں گا, مجھے بھی حقیقت پتہ نہیں ہے, آپ ذرا ان کا نام تھا فتح خان. ٹھیک ہے, سلطان فتح خان. جی. اور کیونکہ وہ بڑے نمازی تھے, پرہیزگار تھے, تو ان کو رحمت اللہ سے ہم ثواب کمانے کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. جی. لیکن ہمارے یہاں محمود بیگڑا, محمود چلو بھائی سرخیج روزہ جانا ہے, وہاں محمود بیگڑا کی تربت پہ فاتحہ دیں گے. جی. تو محمود بیگڑا ہم بولتے ہوئے انہوں نے نام بگاڑ دیا. اب جب ہم بھی مثال نہیں بن پائے ہمارے ہمارے بزرگوں کی عزت دینے میں, جی جی, تو کہاں سے کوئی دے گا. اور اردو کے لیے مجھے آپ نے بڑا اچھا یاد دلوایا ہے, منظر بھوپالی صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑے ذہین شاعر ہیں, آج کے دور کے اچھے شاعر ہیں. کہتے ہیں کہ زبان ہند ہے اردو تو ماتھے پہ شکن کیوں ہے, وطن میں بے وطن کیوں ہے. میری مظلوم اردو تیرے سانسوں میں گھٹن کیوں ہے, تیرا لہجہ مہکتا ہے تو لفظوں میں تھکن کیوں ہے, اگر تو پھول ہے تو پھول میں اتنی چوبن کیوں ہے, وطن میں بے وطن کیوں ہے. وطن میں بے وطن, ریفیوجی خود کے وطن میں بے وطن ہوئی ہے. تو اردو دراصل کوئی مذہب سے اردو کا لینا دینا نہیں ہے. اردو کا اصل نام جو ہے وہ ریختہ ہے. ریختہ کا مطلب ہے ملی جلی. یہ آئی ہمارے معاشرے میں جب 11ویں صدی, 12ویں صدی, 13ویں صدی میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی اس ملک میں, تو ان میں ترک بھی تھے, ان میں فارسی بھی تھے, ان میں افغان بھی تھے, ان میں سینٹرل ایشین ریپبلک کے ازبیک, تاجک اور ترکمین بھی تھے. یہ سارے لوگ آئے اور یہ بیٹھ کر انہوں نے اضافہ کیا ہندی زبان کے ساتھ مل کر, جس میں ترکی الفاظ, فارسی الفاظ, عربی الفاظ اور منگول الفاظ, تب جا کے اردو بنتی ہے. جی. ایک منگول الفاظ کی مثال دے دو, سرائی. ٹھیک ہے, سرائی یعنی محل. جی. لیکن ہم اس کو آرام گاہ کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کارواں سرائی ہے, یہ سرائی ہے. صحیح. مگر سرائی منگول الفاظ ہے جو ترکیوں میں گیا اور ترک لے کر ہمارے یہاں ہے. اچھا. تو یہ لنگوسٹکس کا جو سبجیکٹ ہے بڑا پیارا ہے, اور اردو اس میں ہمیشہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ بڑی پیاری زبان ہے, اور واقعی میں بڑی پیاری زبان ہے. اور اس کے جو پراوے دیے ہیں, اس کے پراوے وہیں سے ہمیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب ہم کلیت اقبال پڑھتے ہیں, علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں اور فی الحال علامہ اقبال کی صرف شکوہ اور جواب شکوہ ہی پڑھ لیں, تو آپ کو اردو سے ایسی نسبت ہو جائے گی اور ایسی محبت ہو جائے گی کہ لیلا مجنوں کی ایک مثال بن جائے. میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا, وقت ہمارا بہت بڑا مختصر ہوتا ہے, کہ یہ جو اردو کے احیاء کے لیے ہم گجرات میں کیا کر سکتے ہیں آپ کے نزدیک سے؟ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کی زبان بدلنی پڑے گی, جو سب سے مشکل کام ہے. اچھا. لیکن ہر مشکل کام کی ابتدا ایک شروعات سے ہوئی ہے. جی. اور اس ابتدا کے اندر کوئی ایک آگے بڑھ کے آیا, یا تو کوئی ایک ادارہ آگے بڑھ کے آیا, یا کوئی خصوصی طور پر ایک انڈیویجول آگے بڑھ کے آیا کہ جس نے, تو میں نے اس کا مستقبل کیا ہے وہ درکنار. ٹھیک. مگر میری ایک کوشش رہی ہے کہ میں لوگوں کو ٹوکتا رہتا ہوں. میرے اپنے دوست جو میرے اعتراف میں رہتے ہیں, میرے پڑوسی, میرے احباب جو ہیں, وہ ہمیشہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہی بولے ہیں, ہم تو کالو پور میں بڑے ہوئے ہیں, ہم تو دریا پور میں بڑے ہوئے ہیں, ہم فلاں جگہ بڑے ہوئے ہیں, یہ تو اب آ گئے ہم سرکیج میں اور ایسے فلیٹ اور بنگلوں میں رہنے لگے, اور بھئی ہم تو یہی سمجھیں گے اور ہماری اولاد بھی یہی سمجھے گی. میں نے کہا بھئی آپ استعمال گھر کے اندر اردو کے الفاظوں کا زیادہ سے زیادہ کیجیے. آپ کے ہاتھ میں اب انٹرنیٹ ہے, اسمارٹ فونز ہیں, اگر کوئی الفاظ, کوئی لفظ ایسا آتا ہے کہ جو آپ کی سمجھ کے باہر ہے, کوئی جملہ ایسا آتا ہے کہ جو آپ کی سمجھ کے باہر ہے, تو آپ اسی وقت, کئی ویب سائٹ ہے, اردو ورڈ ہے, میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ ریختہ.org پر تو ڈکشنری بھی موجود ہے. جی. آپ کوئی بھی اردو الفاظ کئی ملٹی لنگول زبانوں میں پتہ چلتا ہے اس کے کہ اس طرح سے, تو بالکل ریختہ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. جی. اور آپ اس کو ایک انڈیویجول الفاظ کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو نیچے اس کا پورا مطلب, پورا نچوڑ بتا دے گا. صحیح. آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی بتا دے گا. تو اردو کا تو یہ ہے. اب ایک بات تھی اردو کے لیے, میں ایک شعر صرف علامہ اقبال صاحب کا فرما دوں کہ تھے ہم یہ تیرے مارا قوباراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی صحراؤں میں, دی آزانے کبھی یورپ کے کلیشاؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ایک رکت پیدا کر دیتا ہے. جی بالکل, ایک رقص کرنے کو من ہو جاتا ہے. رمز ہے اس میں, ایک رمز کا ایک موسیقی, رمز کا معنی ایک ان ایکسپلینڈ لو, ایک ان ایکسپلینڈ
ایڈکشن، ایک انیکسپلین اٹریکشن ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں اردو میں ایک رمز ہے. نیچرلسٹ ہیں آپ جی. تو نیچرلسٹ سے مراد جیسے کہ میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مائکرولوجسٹ ہوگا اور بایولوجسٹ ہوگا یا نیچرلسٹ ہوگا وہ کبھی خدا کا انکار نہیں کرے گا. جی. وجہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح کے چلانے والے ایک نظام سے ہی چیزیں چلتی ہیں. جی. تو آپ یہ کافی قریب رہے. اور ہمارا قرآن بھی فرماتا ہے کہ سورہ رحمان میں کہ بھائی اللہ کی نشانیوں کے اوپر توجہ دیجیے. تو یہ جو گویا آپ سورہ رحمان کی طرف کی تفسیری کر رہے ہیں، میں تو یوں کہوں گا آپ کی بات. تو اس پہ ذرا آپ کیجیے یہ بات کہیے گا کہ نیچرلزم میں آپ نے کیا قریب سے دیکھا اور اللہ کی شان کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، وہ میں جاننا چاہوں گا. بڑی اعلیٰ مثال آپ کی سورہ رحمان کی کہ جی. سورہ رحمان میں میرے خیال سے 36 یا 37 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی آپ خدا کی کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ. اب نعمت پر آتے ہیں اسی ترجمے میں کہ نعمت. تو نعمتیں کیا ہیں کہ بھئی نعمتیں اللہ نے آپ کو غذا، رزق، آپ کے برکت دی، آپ کو کھانے پینے کا تمام وہ چیزیں مہیا کروائیں جو آپ مطلب اللہ نہ دیتا تو آپ کی حیات ہی نہ ہوتی. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ میں اللہ نے آپ کی آنکھوں کے لیے خوبصورت نظارے دیے اور آپ کے کام کے لیے درندے، چرندے اور پرندے دیے. اس کے علاوہ رینگنے والی چیزیں دیے جیسے سانپ اور بچھو ہیں. اس کے علاوہ شمر شجر جیسے پیڑ پودے دیے ہیں. تو آپ کے ان کے تو یہ ہر جینے والی چیز اس کی ایک اہمیت ہے. 3 جو میرے تجربے میں نے جو 3 رولز، جو 3 عقائد بنائے ہیں، وہ ہے کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، سانپ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے بھیجا ہے تو وہ ضروری ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے جو پازیٹیو رول ہے اور یہ ہمارے معاشرے کو، یہ دنیا کو، یہ معمورے میں وہ کام لگتا ہے. بہت عمدہ بات ہے. دوسرا قدرت توازن میں، بیلنس میں. جی. اگر آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، آپ مائننگ کرو گے، آپ ڈیم بناؤ گے، آپ پیڑ کاٹو گے، آپ کیمیکلز بناؤ گے، یہ ساری چیزیں، تو یہ توازن بگڑتا ہے. قدرت پھر اپنا بدلہ لیتی ہے، یہ نا اللہ تعالیٰ میرا رب بدلہ لیتا ہے آپ سے. اور تیسرا، ہر ایک چیز دوسرے پر اپنا دار و مدار رکھتی ہے. یعنی کہ اگر رینگنے والی چیز ہے تو وہ پرندے پر دار و مدار ہے، پرندوں کا چرندوں پر ہے، چرندوں کا درندوں پر ہے، درندوں کا انسان پر ہے. تو یہ کڑی کے اندر اگر آپ ایک کڑی کو نابود کر دو گے تو تمام کڑیاں نابود ہو جائے گی، یہ کڑی ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ دنیا فنا ہو جائے گی. تو آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر، بڑی اچھی مثال آپ نے سورہ رحمان کی دی، تو آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر ان تمام چیزوں کو رکھنا ہے. بھائی کہا جاتا ہے کہ آپ ذبح کرتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں، ایک خصوصی قوم کے اوپر یہ طنز کیا جاتا ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ جب یہ کہا گیا تو ہم مذکر کو ہی ذبح کرتے ہیں، مؤنث تو کرتے نہیں. دوسرا کہ جو حملہ مؤنث ہوتی ہے اس کو تو کبھی چھیڑتے نہیں کرتے. جی بالکل. اور اتنا مت کھائیے آپ. کئی جگہ مختلف لوگ مجھ سے جرا کرتے ہیں، مجھ سے حجت کرتے ہیں اس بات کو، لیکن نان ویجیٹیرین فوڈ بھی ہمارا روزندہ فوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا، یہ کئی جگہ اچھی کتابوں میں اور احادیثوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ اتنا نہ ذبح کریں کہ وہ نابود ہو جائیں. اچھا، قدرتی برکت ہے کہ اسے کھائیں. ایک اور توجہ آپ کو دلا دوں کہ جب یہ خون بہہ جاتا ہے ہمارے ذبیحے سے تو اس میں کافی کچھ جو بھی اس کے اندر گندے اثرات ہوتے ہیں، زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں. یہ فلسفہ بہت کم لوگ جانتے ہیں گے. تو یہ آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ بھائی اس کی تو بڑی ایزی مثال دے دوں. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے انسانوں کے اندر بھی جو وہ کپنگ تھراپی جسے کہتے ہیں، ہجامہ. ٹھیک ہے. ہجامہ کی کپنگ تھراپی میں تو کوئی پاگل ہی ہوا ہے کہ جو سکاب کر کے اپنا خون نکالتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تندرست ہو گیا. یہ پروون فیکٹ ہے کہ اس سے زہریلا خون کا بہہ جانا اور اکثر خون کا بہہ جانا، جو آپ تعداد میں آپ کے جسم کو جو ضروریات ہے اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس خون ہے وہ بہ جانا. عام طور پہ موٹے لوگ جو ماشاءاللہ طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ہجامہ زیادہ کرواتے ہیں. نہیں، مجھے کل ہی میں نے قصہ پڑھا تھا. سرکار دو عالم کو جب زہر دیا گیا یہودیوں نے خیبر کے موقع پر، تو سرکار دو عالم نے زہر کو نکالنے کے لیے ہجامہ کا استعمال کیا تھا، اور موٹی چھریوں سے ان کی جو
نہیں کھبے کا بھاگ تھا, وہاں پہ چیکے لگائے گئے اور سینگی, مطلب اس ٹائم پہ سینگ ہوا کرتے تھے, اور سینگ میں اس کو اس بلڈ کو اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو زائل کیا گیا. تو یہ بالکل درست آپ نے فرمایا. جب زہر پھیلتا ہے تو پھیلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے, جی خون. ٹھیک ہے, خون بدن کے ہر حصے پر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بدن کی جو بناوٹ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہر آپ کی یہ انگلی کی پوائنٹ پر, آپ کے دماغ پر, آپ کی آنکھوں کے اندر آپ الٹے کھڑے ہو جائیے جب وہ کیا کہتے ہیں شیرشاسن کرتے ہیں تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. صحیح, واضح یہ ہوا کہ آنکھوں میں نسیں ہیں جہاں خون آ جاتا ہے. ٹھیک, آپ کے پیر میں چوٹ لگتی ہے وہاں خون نکلتا ہے, آپ کے بدن کے کسی بھی حصے میں, یہ نا خون نسوں سے ہر جگہ پہنچتا ہے. اب اس خون میں زہر کی جو تعداد ہے اسے کم کرنا ہے تو راستہ یہی ہے کہ سکاب لگایا جائے اور خون نکالا جائے, فاسد خون نکال لیا جائے. جی, اور جب یہ خون نکلتا ہے تو زہر کا اثر کم ہوتا ہے کیونکہ اس خون کے ساتھ ساتھ زہر بھی باہر نکلتا ہے. میں یہاں سے کچھ ایک اور ٹرن لینا چاہوں گا اور اب دوسرا رخ کریں گے کہ آپ ایک فارینرز کو گائیڈ طریقے بھی کافی کچھ پریزنٹیشن کرتے رہے, تو شاید یہ ذریعہ معاشی آپ کا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ گجرات کے آرکیٹیکچر پہ آپ سے کچھ سمجھنا چاہوں گا کہ یہاں کا بہترین آرکیٹیکچر کہاں کا ہے اور یہاں کا آرکیٹیکچر دوسرے آرکیٹیکچر سے کس طرح سے الگ طرح کا ہے, یہ ہمیں آپ پہ کوئی روشنی ڈالیے گا. خصوصی طور پر عثمان بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ سوال میکسیمم زیادہ تر اکثر بار جب باہر کے ہمارے مہمان آتے ہیں مختلف ممالک کے, مغربی ممالکوں کے, یورپ سے اور امریکہ سے, اور پھر ہمارے جنوب کے مشرقی جنوب ممالک جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گجرات الگ ہے. بالکل آپ کو یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور جو ہمارے سامعین ہیں اور دیکھنے والے ہیں انہیں بھی بتا دیں کہ آپ راجستھان دعا کا خطہ یعنی گنگا جمنا کا جسے ہم اتر پردیش کہتے ہیں, اور دلی کا خطہ آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو ریڈ سینڈ اسٹون کی عمارت, بالکل صحیح, لال سینڈ اسٹون کی عمارتیں اور ماربل کا ایکسیسو یوز, ٹھیک ہے, یعنی کہ سنگ مرمر کا بہت زیادہ یوز, بالکل صحیح. جبکہ گجرات میں سنگ مرمر اتنا نہیں ملتا تھا. اچھا, گجرات میں کون سا پتھر ملتا تھا؟ یلو سینڈ اسٹون, یلو, ریڈ نہیں. جو اوپر کے شمالی راجستھان میں جو ریڈ سینڈ اسٹون ملتا ہے, گجرات کے شمالی خطے میں اور راجستھان کے جنوبی خطے میں یلو سینڈ اسٹون ہوتا ہے, اور بڑا ہی نازک ہوتا ہے, بڑا بریٹل, جیسے انگریزی ورڈ بریٹل بہت قریب ہے اس کے, یعنی کہ آپ اس کو ہتھوڑی چھینی سے آپ اس کو تراشنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. باوجود اس کے یہ یلو سینڈ اسٹون میں عمارتیں بنی ہیں انیشیلی, یعنی کہ پہلے جین ڈیراسر اور مندر بنے اس سے. ٹھیک ہے, اب مسلمان آئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد 11ویں صدی سے ہونے لگی. گجرات کے خطہ, کیونکہ گجرات سب سے بڑی کوسٹ لائن ہندوستان میں اگر کسی صوبے کی ہے تو صوبہ گجرات کی ہے. جی, یہاں بہت مسلمان سمندر کے راستے سے آئے. ٹھیک ہے, اور یہاں سیٹل ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہاں سیٹل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب مسجدیں تو ضروری ہے, عبادت تو ضروری ہے, تو انہوں نے اکٹھے کیے. اب زیادہ تر جو لیبر ورک ہوتا تھا وہ لوکل ہوتا تھا. ان لوکل لوگوں نے, جو وہاں کے رہائشی لوگ جو مسلمان نہیں تھے, انہوں نے دیراسر اور مندر کافی خوبصورت بنائے تھے. تو انہی کو کہا گیا کہ اسلام کے عقائد کو توڑے بغیر آپ ہماری بھی عبادت گاہیں بنائیں, کیا بات, اس کے آپ کو پیسے ملیں گے. تو ایک آمیزش ہوئی دو کلچروں کی. آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر یہ مسلمان ہوتے تھے, اور لیبر ورک کو کہا جاتا تھا کہ آپ برجیاں بنائیں, آپ ستون بنائیں, پیلر بنائیں. ٹھیک ہے, آپ اوپر سے جو بھی ڈیزائن تورن کی ڈالنا چاہیں ڈالیں, آپ کمل کی ڈیزائن نہ ڈالیں. ہر ایک دروازے کے دونوں طرف کمل ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ سیدھا ہندوازم اور جینزم سے آیا ہے, تو آپ وہ ڈالیں, بشرط یہ کہ کوئی جینے والی جان والی چیز کی آنکھوں والی تراش نہ ہو. ٹھیک ٹھیک, اول یہ. دویم کہ آپ کو گنبد بنانا ہے, جی, جو ہم آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ 11ویں صدی سے پہلے گنبد کامن نہیں تھا ہندوستان میں. یہ گنبد کا جو کانسیپٹ ہے یہ مسلمانوں نے مشرق میں بھی پھیلایا اور مغرب میں بھی. کہاں سے بورو کیا یہ بتائیں گے؟ حجاز سے. اب اس زمانے میں ایمپلیفائر نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب امام اللہ اکبر کی تکبیر لگاتا ہے
تو اب پیچھے تو بڑی صفیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی 30 صف، کبھی 40 صف. ہماری اپنی احمد آباد کی جامع مسجد دیکھ لیں آپ، نہیں تو بھی 100 صف ہو جائیں گی پیچھے کی طرف صحن میں. درست. تو اب آواز پہنچے کیسے؟ اب وہ دور تو تھا نہیں کہ ایمپلیفائر ہو، مائک ہو. تو گنبد جو ہے وہ ایمپلیفائر کا کام کرتا ہے. کیا بات ہے. آپ اگر چاہیں تو جامع مسجد اور ہماری سرخیج روضہ کی مسجد میں جائیں جی، اور آپ گنبد کے نیچے کھڑے رہ کر بڑی ہلکی آواز میں، بڑی نیچی ڈیسیبل لیول پر آپ اللہ اکبر بولیں. اچھا، آپ کو پورے ہال میں سنائی دے گا. اور میں یہ مطلب پریکٹیکلی جب ہمارے خصوص باہر کے مہمان آتے ہیں ان کو آپ کر کے دکھاتے ہیں؟ ان کو یہ کر کے دکھاتا ہوں اور وہ تعجب کرتے ہیں. جی جی. اور الاندلس اور اٹلی کے راستے سے مسلمانوں نے یہ گنبد کا کانسیپٹ چرچوں میں یوروپ میں پہنچایا ہے. کیا بات ہے جی، بہت خوب. تو آپ تو کافی سارے خوبیوں کے مالک ہیں، اور اس طرح سے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آرکیٹیکچر میں بھی ہمارے تگڑا امتیاز رہا. تو اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اردو کے احیاء اور مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ گجرات میں ان کو کیا کرنا ضروری ہے؟ اول تو میں تعریف کروں گا یہاں گجرات پر کہ بھائی ہم نے پچھلے 20 سالوں میں یا 30 سالوں میں ایک بڑا گندا وقت دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ہم اقلیت کے لوگ ہیں. جی جی. اور اقلیت نے بہت برا وقت دیکھا ہے. ٹھیک ہے. باوجود اس کے جب یہ اس اقلیت کو دبانے کی یا اقلیت کے ساتھ جو ناانصافیاں کرنے کا دور ہے، اس کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا وہ گجرات سے ہی شروع ہوا. درست. اور یہ پھر شمالی خطے میں بڑھتا گیا اوپر. ہمارے پاس مظفر نگر اور دہلی کے جو مثالیں ہیں، یہ سانے ہماری پیٹھ ہوا. یو پی کے مثالیں ہیں ہمارے پاس. جی. مگر 2002 جیسا کہیں نہیں ہوا. اور باوجود اس کے کہ اقلیت کا آدمی آج بھی اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کھڑ کے صوبہ گجرات میں کھڑا ہوا ہے. اس کو آپ کو اس پر بڑا فخر ہے. جی جی. تو گجرات تو ایک مثال رہی ہے اپنے آپ میں. آپ اسے معاشیتی طور پر یا تجارتی طور پر اس کی آپ کمپیریزن کریں دوسرے صوبوں کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. یا آپ ایک ساتھ اتفاق میں رہ کر جو مسلمان قوم کھڑی رہتی ہیں، اقلیتیں کھڑی رہتی ہیں، اور اس کے جو نتائج آتے ہیں معاشرتی طور پر، تجارتی طور پر جو مسلمانوں نے یہاں پر کر کے دکھایا ہے، وہ پورے ہندوستان بھر میں مثال بن کے رہ گئی ہیں. ابھی میں نے سنا کہ طارق جمیل صاحب، محترم مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑوسی ملک کے، انہوں نے کسی یورپ میں کسی جگہ اپنا بیان دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں نے مسجدیں پہنچائی، لیکن گجرات کا ایک حصہ ایسا ہے، وہ جنوبی گجرات کے بھروچ ضلع کا ذکر کرتے ہیں، خاص کر راندیر کی مساجد بہت مشہور ہیں. یس. تو وہ اپنے ساتھ جب گیا تو اپنے ساتھ علم اور پیسہ اور اپنا ہنر لے کر نہیں گیا، ساتھ ساتھ میں مساجد اور دارالعلوم ساتھ میں لے کر گیا. وہ چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یا پھر ہو یوروپ کا مختلف حصے ہوں، یا آسٹریلیا ہو، سب جگہ یہ لے کے گئے ہیں. تو گجرات ہمیشہ سے ایک لیڈر رہا ہے. گجرات نے قیادت کی ہے ہندوستان میں مثالوں کو لے کر. اور الحمدللہ اردو کا ریوائول یا اردو کو واپس معاشرے میں لانا یہ گجرات کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوگی اگر ہم اردو الفاظوں کو بھلے ٹوٹے پھوٹے بولیں. جیسے کہ ہمارے یہاں بچے انگلش سیکھتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک جنون ہوتا ہے انگریزی سیکھنے کا. اور پھر وہ اپنی آنکھ اور کان بند کر، اپنے ہوشے اور اپنے بینائی بند کر کے وہ بس پڑ جاتے ہیں کہ کوئی مجھ پر ہنسے گا، طنز کسے گا، لیکن میں انگلش بولوں گا، کوئی مجھے درست کرے گا اور پھر وہ درست بات میں سیکھ کے آگے بڑھوں گا. ہم اردو کے ساتھ یہی کریں، ہم اردو بولیں، ہماری تنقید کرے کوئی، ہمارا مذاق اڑائے کوئی، وہ برداشت کرنے کی قوت برداشت کر کے اس آدمی سے ہی پوچھیں کہ بھائی تم ہی بتا دو اس سے بہتر کیا ہے، اس جملے کو صحیح طرح کس طرح بولا جائے. اور پھر اسی سے سیکھ کر ہم اس کا واپس استعمال کریں. بہت شکریہ آپ کا حسیب شیخ صاحب کہ آپ نے زحمت لے کر یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو پر آئے. الحمدللہ.